अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ू मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। कल बात हुई थी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने के सिलसिले में कि एक बंदा जो चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब कर सकता है, मांग सकता है, क्योंकि वही खालिक और वही मालिक है, वही देने वाला है। रोज़ी चाहिए रोज़ी तलब करे, औलाद चाहिए औलाद मांगे, दुनिया और आखिरत की भलाइयों में से जो मांगना चाहे वो मांग सकता है। एक हदीस आई थी कि बैन अय्यूब यग़तसिलु उर्याना, कि अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल कर रहे थे नंगे होकर के, तो उनके ऊपर सोने की टिरियाँ गिरने लगी। नंगे होकर गुस्ल कर रहे थे। इस सिलसिले में अहमद साहब का कहना है कि क्या नंगा होकर के गुस्ल किया जा सकता है? तो नंगा होकर के गुस्ल करना जायज़ है या नहीं है, इसी को आज हम कुछ जानेंगे। तो बुनियाद में इतना जान लेना चाहिए कि हया ये ईमान में से है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की जो कि घर के गोशे में पर्दा नशी होती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हया करते थे। और अंबिया के बारे में भी आता है कि वो भी हयादार थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हया वाला है, हया को पसंद फरमाता है। और हदीस में ये भी आया है कि हया ये खैर ही को लाती है। तो हया ये ईमान का एक जुज़ और हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया पर उभारा है, इसकी रग़बत दिलाई है कि आदमी हया को अपनाए। हया के सिलसिले में जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों के अंदर आया है। एक हदीस के अंदर याला बिन उमैया वो बयान करते हैं, अबू दाऊद नसाई की हदीस है और ये सही हदीस है, शेख अलबानी ने इसको सही कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नंगे गुस्ल करते हुए देखा एक मैदान में या खुली जगह में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इन्नल्लाह हय्युन सित्तीरुन युहिब्बुल हया व सित्र फ़इज़ा इग़्तसल अहदुकुम फ़लियस्ततिर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हया वाला है और पर्दा को पसंद फरमाता है, पर्दा पोशी करने वाला है, पर्दा पोशी को इख्तियार करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हया को और पर्दा पोशी को पसंद फरमाता है। तो तुम में से जब कोई शख्स गुस्ल करे तो पर्दा कर ले, पर्दा कर ले, फलियस्ततिर। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआविया बिन हैदा वो बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये रिवायत अबू दाऊद के अंदर हसन दर्जा की हदीस है, कि मुआविया बिन हैदा वो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दा के बारे में पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपनी शर्मगाह को कितना छुपाएं न छुपाएं, किस तरह से क्या तरीक़ा है नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो सिवाय बीबी और लौंडी के, जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर भी किया है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, कि जो लोग अपनी बीबियों और लौंडियों के लिए शर्मगाह इस्तेमाल करते हैं तो ये लोग काबिले मलामत नहीं हैं। इनके अलावा और जगह में अगर ये हिफाजत नहीं करते हैं तो ये लोग काबिले मलामत हैं। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया बिन हैदा ने जब पूछा
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پھر اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہاں ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیا شکل ہو، وہاں کیسے ہم حفاظت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے بیچ میں بھی ہو تو حتی المقدور شرمگاہ کی حفاظت کرو، جہاں تک چھپا سکتے ہو چھپانے کی کوشش کرو۔ پھر اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس حساب سے رہنا چاہیے؟ تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی نسبت زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے شرمایا جائے۔ گویا کہ ایک شخص اگر غسل کرتا ہے یا ایسی جگہ ہے کہ ننگا ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے شرم کرنا چاہیے، شرم کرنا چاہیے، الا کہ کچھ حالات ہیں کہ جہاں شرمگاہ کھولے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، جیسے پیشاب پیخانہ ہے، بیوی سے ہم بستری کی بات ہے، غسل کی بات ہے، تو وہاں آدمی کھول سکتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے شرمایا جائے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، معاویہ بن حیدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین شرم والا ہے، بردبار ہے، اور حیا کو وہ پسند فرماتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو آڑ بنا لے، چہ جائے کہ دیوار ہی کی آڑ کیوں نہ ہو، دیوار کو آڑ بنا کر کے آدمی غسل کرے۔ جہاں تک بات ہے کہ ننگا ہو کر کے غسل کرنے کی، تو آدمی غسل کر سکتا ہے، ننگا ہو کر کے آدمی غسل کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ احزاب کی، جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ کہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، کیا ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی باتوں سے فبرأہ اللہ مما قالوا، جو انہوں نے کہا ان کی باتوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، یہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ اس آیت کے بارے میں جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ جنگ حنین کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، تو ایک شخص نے کیا کہا کہ یہ مال غنیمت تقسیم کر کے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ کے آثار نمودار ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین موسیٰ پر رحم فرمائے، رحم کرے کہ اس کو مجھ سے زیادہ تکلیف دی گئی جس پر انہوں نے صبر کیا۔ کیا تکلیف دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو؟ اب یہاں غسل کرنے کی جہاں تک بات ہے ننگا ہو کر کے، تو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، اور امام بخاری نے کتاب الغسل میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے، ایک باب چڑھایا ہے، اور یہ کہا ہے باب من اغتسل عریانا وحدہ فی الخلوہ ومن تستر فالتستر افضل، کہ اس شخص کے بیان میں، اس شخص کے بارے میں کہ جو کہ تنہائی میں اکیلے میں ننگا ہو کر کے غسل کرتا ہے، ننگا ہو کر کے غسل کرتا ہے، اور جو پردہ کر کے غسل کرتا ہے، تو امام بخاری نے کہا فالتستر افضل، پردہ کرنا یہ افضل ہے۔ اس باب کے تحت معلقاً بہز بن حکیم وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ معلقاً یہ روایت لائے ہیں کہ اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، کہ اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے
کہ اللہ سے شرمایا جائے۔ پھر امام بخاری نے 2 حدیثوں کو نقل کیا ہے، 2 حدیثوں کو اس باب کو ثابت کرنے کے لیے کہ آدمی ننگا ہو کر کے غسل کرتا ہے تو یہ غسل کرنا جائز ہے، اور جو باب قائم کیا ہے اس باب میں یہ بتلایا ہے کہ بہتر ہے کہ آدمی ستر پوشی کر لے، لیکن آدمی ننگا ہو کر کے ہی غسل کرتا ہے تو غسل کرنا یہ جائز ہے۔ حدیث لائے ہیں ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غسل کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے علیحدہ ہو کر کے، الگ ہو کر کے غسل کرتے تھے، ان کے ساتھ نہیں۔ تو بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ ان کو کوئی بیماری ہے یا خصیے کی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے ہیں، یعنی عیب ان کے اندر ہے، یا تو جلد کے اندر کوئی پریشانی ہے، یا برس کی بیماری ہے، یا خصیے کے اندر، یا خصیے ان کے بڑے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات بنی اسرائیل والوں نے کہی نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک طرح کی بہت بڑی بات تھی۔ تو اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگوں نے کہا فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے تنہا، اور ننگے ہو کر کے غسل کر رہے تھے، کپڑے اتار کر کے باہر رکھ دیے ایک پتھر پر اور غسل کرنے کے لیے گئے۔ جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو یہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کا جو لباس تھا، ان کے جو کپڑے تھے نا، اس کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ پتھر بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پتھر میرے کپڑے دے دو، میرے کپڑے دے دو، اور یہ پتھر بھاگ رہا ہے، پتھر لے کر کے جا رہا ہے۔ اتنے میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ننگے دیکھا، اور جس چیز سے متصف کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھا کہ بالکل بے عیب ہے، کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس کے خصیے بڑے ہیں، نہ جسم کے اندر کوئی برس ہے، کچھ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام تو اس سے بالکل بری ہیں جو ہم کہا کرتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھانا مقصود تھا، اور بنو اسرائیل والوں نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر اس سے وہ باز آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کو بری کر دیا جو لوگ کہا کرتے تھے فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اس حدیث کو لا کر کے امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ ننگا اگر کوئی غسل کرتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ننگے ہو کر کے غسل کر رہے تھے، اور امام نووی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو لے کر کے باب قائم کیا ہے کہ تنہائی میں ایک شخص ننگا یا بے لباس ہو کر کے غسل کرتا ہے، اس کے بیان میں باب قائم کیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ننگا ہو کر کے اگر کوئی غسل کرتا ہے تو غسل کر سکتا ہے، اور اس کی تردید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام گردانا ہو اور یہ کہا ہو کہ ننگا ہو کر کے غسل کرنا یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام ننگے ہو کر کے غسل کیا۔ اور دوسری حدیث جو امام بخاری نقل کرتے ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ ہے۔ پہلی حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ ہے کہ ایوب علیہ السلام ایک دن غسل کر رہے تھے ننگے ہو کر کے، بین ایوب یغتسل عریانا فخر علیہم جراد من ذہب، جس پہ کل بات ہوئی تھی کہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر کے غسل کر رہے تھے تو ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، تو ایوب علیہ السلام اس کو سمیٹ کر کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے آواز لگائی کہ ایوب جو کچھ میں نے دیا ہے، کیا میں ان چیزوں سے جو تم دیکھ رہے ہو اس سے میں نے بے نیاز نہیں کر دیا تم کو؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں، تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، تو نے بے نیاز کر دیا ہے، لیکن تیری برکت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ میں کیسے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ میرے لیے بے نیازی ممکن نہیں ہے کہ میں تیری اس برکت سے بے نیاز رہوں۔
تو یہاں بھی ایوب علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر کے غسل کر رہے تھے۔ گویا کہ ننگا ہو کر کے اگر آدمی غسل کرتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں، لوگوں سے چھپ کر کے ایسی جگہ میں آدمی غسل نہ کرے کہ جہاں لوگ دیکھ رہے ہو، تنہائی میں، مان لے باتھ روم میں ہے، کوئی برہنہ ہو کر کے لباس اتار کر کے، یا مان لے آڑ ہے، دیوار ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کے آڑ میں اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے تو غسل کرنا جائز ہے۔ غسل آدمی ننگا ہو کر کے پورا کپڑا اتار کر کے آدمی غسل کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ وہاں کی بات ہے کہ جہاں لوگ نہ ہوں، تنہائی میں ہو تب، لیکن لوگوں کے درمیان میں اس طرح سے پورے لباس اتار کر کے اور ننگا ہو کر کے غسل کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ دوسرے کے سامنے شرمگاہ کھولنا بیوی اور لونڈی کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی عام جگہوں میں، آپ دیکھیں نا وہ حدیث جس میں معاویہ بن حیدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمگاہ کے بارے میں پوچھا کہ کتنا چھپاؤں نہ چھپاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے رہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے شرمایا جائے۔ اب دیکھیں آج کل کے جو یہ بابا ہیں، آج کل کے جو یہ ولی بنائے ہوئے ہیں لوگ، کہ جو ننگے بابا، ننگے ولی ہوتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے جا کر کے کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ میرے بھائی ولی نہیں ہو سکتا ایسا شخص۔ یہ جو ننگے بابا ہے جس کو لوگ کھانا کھلاتے ہیں جا کر کے اور ان کے سامنے جا کر کے کیا کیا ہے عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے، تو یہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شرمگاہ کی پردہ پوشی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہم لوگوں کے سامنے بیوی اور لونڈی کے علاوہ، یا مان لے کہ پیشاب اور پیخانہ یا غسل کی اگر بات ہے تو الگ بات ہے۔ تو غسل اگر کوئی آدمی ننگا کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر تنہا ہے، کوئی مان لے اس طرح کی کھلی جگہ نہیں ہے کہ جہاں دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو مسئلہ نہیں ہے۔